अल्लाह ही पर्टिकुलरली हर एक इंडिविजुअल को या जन्नत के लिए पैदा करता है या दोजख के लिए। इवन कुरान भी इसी के हक में गवाही देता है। शायद चले भाई, बहुत कुरान। लंबा हो गया आपका सवाल। मैं भी ओके। अंदाजा है मुझे आप क्या कह रहे, पहली लाइन से अंदाजा हो गया था। मेरा सवाल ये है कि आप हजरत आदम की पूछ से दो ग्रुप निकले थे, ठीक है? ओके आप कौन से ग्रुप में थे? सर, आई डोंट नो। नहीं, आई थिंक यू नो, क्योंकि सर आप तो मजबूर हैं। सर बट मैं ये क्लियरली मत ना कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इंशाल्लाह मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा कयामत के दिन। नहीं नहीं नहीं, आप तो मजबूर हैं ना। तो मुझे बताएं कौन सा वाले ग्रुप में रहने पे आप मजबूर हैं, कि वहां से निकलना चाह रहे लेकिन निकल नहीं पा रहे? सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ सर, अभी तो मैं जिंदा हूँ ना, कैसे कह सकता हूँ? एग्जैक्टली यही तो बात है कि आपको ये नहीं पता, दुनिया में किसी भी आदमी को ये नहीं पता कि वो कौन से ग्रुप में था। सर एक्चुअली इससे पहले हमने एक बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आज दूसरी बार आ रहे हैं हम आपके स्ट्रीम में बहुत टाइम के बाद। अच्छा जी। इससे पहले सर हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस टाइम आपने सेटिस्फैक्टरी आंसर हमें नहीं दिया था। एक्चुअली वो तकदीर के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो हमने भाई जितने देखें, भी इस्लामिक होल्ड ऑन होल्ड जी ऑन सर। होल्ड ऑन, आपको सेटिस्फाई करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है मेरे भाई। सर मेरी एक्चुअली जिम्मेदारी ये है कि मेरी नॉलेज के एतबार से मैं आपको जवाब दे दूं। आप सेटिस्फाई हो ना हो वो एक अलग मसला है, वो हमारी सर जिम्मेदारी नहीं। जी। सर एक्चुअली आपका बट मैं एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स बैठे हैं, तो मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ सर आपसे, आप सबसे ये क्वेश्चन कहाँ मैंने बैठे हैं? वैसे। अच्छा, यहाँ स्टेज के ऊपर? अच्छा ठीक है, मैंने कहा यस शायद आपकी हाँ। तरफ बैठे हैं। हाँ। नहीं नहीं जी नहीं, जी अरे जी। आप सर है। सर एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन सुनिए हमारा। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया था, फिर उनके पुश्त पे अपना हाथ फेर के नस्ल इंसानी को मतलब उनके सारे जनरेशन को बाहर निकाल कर उनकी तरफ इशारा किया था अल्लाह ने कि क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? हम सब ने एक्सेप्ट किया था उस टाइम पे, हाँ आप ही हमारे खुदा है। फिर अल्लाह हमें कहते हैं फिर कयामत के दिन मतलब आप ऐसा ना कहो कि मतलब आपने इकरार नहीं किया था, हमने उस टाइम पे मतलब गवाही दी थी वो, है ना सर? सर इस हम्म। रिलेटेड हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस है, जिसमें वो कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर अपना हाथ फेर कर नस्ल इंसानी को बाहर निकाला था, फिर उनकी तरफ इशारा करके ये फरमाया था कि मैंने इनको जन्नत के लिए पैदा किया है और ये जन्नत वालों के अमाल करेंगे। फिर उनकी पुश्त पर दोबारा अपना हाथ फेर कर और लोगों को बाहर निकाला था, फिर उनकी तरफ इशारा करके फरमाया था कि मैंने इन्हें दोज़ख मतलब जहन्नम के लिए पैदा किया है एंड ये दोज़ख वालों के अमाल करेंगे। इस पर एक शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि फिर हमारे अमाल किन लोगों में गिने जाएँगे? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लैरिफिकेशन में उनको ये बोलते हैं कि जब अल्लाह किसी को जन्नत के लिए पैदा करता है, तो उसे जन्नत वाले अमाल पर लगा देता है। यहाँ तक कि जब उसको मौत के साथ सामना होता है, तो वो किसी जन्नत वाले अमल पर मरता है और अल्लाह उस बिना पर उसको जन्नत में दाखिल करते हैं। सेम फरमाया दोज़ख वालों के लिए, जब अल्लाह किसी को दोज़ख के लिए पैदा करता है, तो उसे दोज़ख वाले अमाल पर लगा देता है। यहाँ तक कि जब वो मतलब मरने का टाइम आता है उसका, तो वो किसी दोज़ख वाले अमल पे मरता है और अल्लाह उसको दोज़ख में डालते हैं। फिर कोई कन्फ्यूजन ना हो, लास्ट में कंक्लूजन में वो ये फरमाते हैं कि हर एक शख्स के लिए उस काम में आसानी कर दी जाती है, जिसके लिए वो पैदा किया गया हो। बट सर जब जब भी हमने आपसे इस बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन सुनी है, आप एक एग्ज़ाम्पल देते हैं हमें कि अल्लाह ने 2 रास्ते बनाए हैं, दोनों पे सेम फैसिलिटीज़ अल्लाह ने प्रोवाइड कर रखी है। तो इंसान अपनी मर्ज़ी से रास्ता चुनता है। बट सर इस हदीस के अकॉर्डिंग अल्लाह की ही मर्ज़ी पे हम मजबूर हो जाते हैं कोई भी रास्ता चुनने के लिए, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमाते हैं कि अल्लाह ही पर्टिकुलरली हर एक इंडिविजुअल को या जन्नत के लिए पैदा करता है या दोज़ख के लिए। इवन कुरान भी इसी के हक में गवाही देता है। शायद चले भाई, बहुत कुरान। लंबा हो गया आपका सवाल। मैं भी ओके। अंदाजा है मुझे आप क्या कह रहे, पहली लाइन से अंदाजा हो गया था। मेरा सवाल ये है कि आप हजरत आदम की पूछ से दो ग्रुप निकले थे, ठीक है? ओके आप कौन से ग्रुप में थे? सर, आई डोंट नो। नहीं, आई थिंक यू नो, क्योंकि सर आप तो मजबूर हैं।
سر بٹ میں یہ کلیئرلی مت نہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں بھی انشاءاللہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا قیامت کے دن. نہیں آپ تو مجبور ہیں نا. تو مجھے بتائیں کون سا والے گروپ میں رہنے پہ آپ مجبور ہیں کہ وہاں سے نکلنا چاہ رہے لیکن نکل نہیں پا رہے؟ سر یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں سر؟ ابھی تو میں زندہ ہوں نا، کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ایگزیکٹلی یہی تو بات ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا، دنیا میں کسی بھی آدمی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے گروپ میں تھا. اب اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں تو مجبور ہوں بھائی، مجھے تو جہنم کے لیے پیدا کیا تو میں تو جہنم والے کام کروں گا، یا مجھے تو جنت کے لیے پیدا کیا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر میں فرمایا حدیث میں کل میسر لما خلق لہ، کہ تمہیں جس چیز کے کام کرنے کی سہولت دی گئی ہے تم وہ کام کیے جاؤ. تمہیں اس سے کیا غرض کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ اللہ نے اپنے علم کے مطابق حضرت آدم کی نسل کو 2 گروپ میں تقسیم کر دیا. اس کو پہلے سے پتا ہے کہ کون سے گروپ کے لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے اور کون سے گروپ کے لوگ جہنم میں جائیں گے. آپ کو نہیں پتا. تو جب آپ کو پتا نہیں ہے، اگر آپ کو یہ پتا ہوتا کہ نہیں جی میں تو گروپ اے میں تھا اور مجھے جانا گروپ بی میں ہے اور میں تو مجبور ہوں، تو میں آپ کے اعتراض کو تسلیم کر لیتا. دنیا میں کسی کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا سوائے اللہ کے. اللہ کے پاس ہی اس کا علم ہے، اس نے یہ علم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا. تو خدا نے اپنے علم کے مطابق یہ گروپنگ کی ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس نے ہمارے اس اختیار کو سلب کر لیا. یہ اس وقت ہوتا جب ہمیں پتا ہوتا کہ ہم کون سے گروپ میں ہیں. مثلا آپ کشمیر سے ہیں اور میں کشمیر کے باہر سے ہوں. میں کشمیر میں امیجن کریں کہ ابھی وہی لا باقی ہے کہ جس میں غیر کشمیری آپ کے ہاں لینڈ نہیں خرید سکتے تھے. ٹھیک ہے، اب امیجن کریں تو 2 گروپ ہو گئے نا، کشمیری نان کشمیری. نان کشمیری کشمیر میں آ کے گروپ میں لینڈ نہیں خرید سکتے. تو بھائی نان کشمیری کو چوائس نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم نان کشمیری، ہمیں چوائس نہیں ہے. ٹھیک، یہ چوائس ہونا نہ ہونا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنے گروپ کا پتا ہو. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مجھے چوائس ہے یا نہیں. سر بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں وہ تو سچے ہیں، انہوں نے تو ہمیں کلیئرلی یہ چیز ہمیں بتا کے رکھی ہے نا کہ ہاں 2 گروپ پہلے سے طے کیے گئے ہیں اینڈ ہر ایک انڈیویجول کو ایک پرٹیکولر گروپ میں رکھا گیا ہے. تو وہ چاہ کر بھی تو رکھا گیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علم میں پہلے سے ہے کہ کون کس گروپ میں ہے، پہلے سے ہے. آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ اپنا کام کرو نا. خدا کے کام میں کیوں دخل اندازی دے رہے ہو؟ سر ہم کیسے کر سکتے ہیں سر؟ فار ایگزامپل میں ایک نیک تو اس کا مطلب آدمی یہ ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کون سے گروپ میں، جس طرح مجھے پتا ہے کہ میں نان کشمیری گروپ میں ہوں، کشمیر میں لینڈ نہیں لے سکتا. سر کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت سمپل ہے میرے بھائی. اللہ کو پتا ہے نا، اللہ کے پتا ہونے سے ہمیں تو پتا نہیں ہے. آپ کو پتا ہوتا مجبور ہیں گے نا، آپ تو مجبور تو ہے ہی نہیں. آپ جس طرح اس سے زیادہ سمپل جواب نہیں ہو سکتا اس کا. سر بٹ کیا یہ حدیث ہمیں یہ بول رہی ہے کہ پہلے سے ہی طے کیا گیا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا اللہ بچے دوزخ میں جاؤں گا؟ کرینوویٹی بھائی دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو سارا تقدیر کا مسئلہ آتا ہے نا، ایشوز جو آتے ہیں، وہ اس کی بیسک پرابلم کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی بیسک پرابلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی جگہ رکھ کے ساری چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. ہم انسان بطور انسان دیکھنے کی کوشش کریں گے نا تو یہ سارے ایشوز نہیں آئیں گے. دیکھیں تقدیر کی 2 سرے ہیں، ایک خدا کی طرف ہے جو کہ خدا کے علم، ارادے اور قدرت سے جڑی ہوئی ہے، اور ایک میری طرف ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم خدا کے سرے کی طرف، جو تقدیر کا جو سرا خدا کی طرف ہے، اس کو ہم سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا ہمیں جو ہے وہ مکلف ہی نہیں بنایا گیا. پرابلم یہ ہے آپ ایز اے ہیومن بینگ جو ہے وہ تقدیر کے حوالے سے جس سرے پہ کھڑے ہیں وہاں سے تقدیر کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو کوشچنس آ رہے ہیں نا مجبور محض والے، وہ نہیں آئیں گے. آپ خدا کے سرے پہ اپنے آپ کو کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے یہ پرابلم آ رہا ہے. اب جیسے مفتی صاحب نے کئی ایگزامپلس آپ کو دکھلا دیا کہ جب آپ اپنے سرے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً ہی بات آتی ہے کہ نہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہمیں تو ایون اپنے کل کا نہیں پتا، ہمیں تو جنت جہنم کے جو بھی نتیجے ہیں اس سب کسی چیز کا نہیں پتا، اور آپ اپنے آپ کو فاعل مختار یا مطلب ایک فری ول محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو زیادہ کمپلیکیٹڈ بنانا نہیں ہے. آپ جس سرے پہ کھڑے ہیں اگر وہ انسان کا سرا ہے تو پرابلم نہیں ہوگی. اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے جگہ پہ رکھ کے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر پرابلم آئے گی ہی آئے گی. سر جو تقدیر کا مسئلہ ہے یہ ہمارے اسلام میں ایک بہت ہی اہم پارٹ ہے نا سر. اس پہ ایمان رکھنا اور صحیح سے ایمان رکھنا مطلب فرض بن جاتا ہے ہمارے لیے.
سر اگر میں آپ کی اسی مثال کو لوں گا نا تو پھر قرآن میں اللہ ایسا کیوں فرماتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ چاہے، مطلب ہم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ اچھا ایک بات بتائیں میرے بھائی، تقدیر سے پہلے اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یس سر۔ ٹھیک، تقدیر سے پہلے ضروری ہوگا یقیناً، بھائی جب اللہ ہی پر نہیں مانو گا تو تقدیر پر ایمان رکھ کے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، اب اللہ کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ سر اتنا جانتے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس کے پیرنٹس ہیں، اس نے پیغمبر بھیجے ہیں، خلاصہ یہ ہے کتابیں کہ بھیجی اتنا ہیں۔ جانتے ہیں جتنا اس نے بتا دیا۔ کیا Yes, sir. مکمل جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ تو تقدیر کو مکمل جاننے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کو مکمل نہیں جانتے اور اس کے باوجود ایمان رکھتے ہیں؟ سر بٹ جتنا اللہ نے ہمیں کہا ہے اتنا تو ہمارا مطلب حق بنتا ہے نا سر، اس بارے میں تقدیر کے question تعلق پوچھنا۔ سے بھی جتنا اللہ نے مناسب سمجھا اتنا اس نے ہمیں بتا دیا کہ تقدیر کا تعلق خدا کے علم سے ہے، اور خدا کے علم میں ہر آنے والی چیز اور ہر گزری ہوئی چیز اور ہر چلنے والی چیز جو اس وقت ہو رہی ہے وہ اس کے علم میں بالکل یکساں طریقے سے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے علم میں کسی چیز کے ہونے سے ہم مجبور نہیں ہو جاتے، یہ اس نے بتا دیا۔ اس نے ہمیں اختیار کا بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تم مجبور نہیں ہو، یہ بھی بتا دیا کہ میرے علم میں ہر چیز ہے۔ تو جتنا اس نے بتا دیا اس کو کیوں نہیں مانتے جب اللہ کو مکمل جانے بغیر مان رہے ہیں؟ سر اس کے پیچھے ریزن ہے نا سر، حدیث کا ایک پارٹ۔ وہ ریزن بتائیے سر میں بتا رہا ہوں سر آپ کو۔ سر میں ایسے ہی کوشچن نہیں پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہماری لائف پہ ہے نا سر، اسی لیے پوچھ رہا ہوں سر، کیونکہ اس حدیث میں ایک پارٹ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نہیں ایک چوری منٹ، کرنے جا رہا ہے۔ حدیث کو ابھی آپ رکھیں ایک طرف۔ میں نے سوال آپ سے یہ کیا کہ جتنا خدا نے تقدیر کے تعلق سے آپ کو اور مجھے بتایا ہے کیا وہ ناکافی ہے؟ نہیں سر، کافی ہے۔ وہ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ تقدیر کا تعلق علم سے ہے، اور اس کے علم کے باوجود، مکمل علم ہونے کے باوجود تمہیں اختیار ہے، یہ اس نے بتا دیا۔ ٹھیک، جس طریقے سے اللہ کی ذات کو مکمل جانے بغیر، مثلا آپ کو یہاں اشکال ہو رہا ہے کہ یار جب چیزیں اس کو پہلے سے پتا ہے تو اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ نہیں ہے سر، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، ریزن یہ نہیں ہے۔ اللہ کلیئرلی ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے اس پرٹیکولر گروپ کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا اعمال بھی کریں گے۔ کس پرٹیکولر گروپ کو؟ سر بٹ دو ہی تو گروپ ہے نا، ہم دو میں سے ایک ہی میں تو ہوں گے نا سر۔ نہیں، آپ نے کہا اس پرٹیکولر گروپ کو، اس گروپ میں۔ اب آپ کا اعتراض اس وقت ویلڈ ہوگا جب آپ بتائیں گے کہ یہ لوگ اس پرٹیکولر گروپ میں۔ کرینوویٹی بھائی آپ ہمیں بتا دیں پینلسٹ میں کتنے بندے ہیں جو ایک گروپ کے ہیں اور کتنے بندے ہیں جو دوسرے گروپ کے؟ سر ہاؤ کین آئی سے دیٹ، سر ہاؤ کین آئی سے دیٹ؟ یہی تو سوال ہے میرا، یہی سوال ہے کہ ہمیں نہ اپنے بارے میں نہ دنیا کے کسی بھی آدمی کے بارے میں یہ پتا ہے کہ وہ کس گروپ میں ہے، یہ صرف خدا کے علم میں ہے، اور خدا کے علم میں کسی کے ہونے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہو جاتے، چونکہ ہمیں اگر علم دیا ہوتا تو ہم مجبور ہوتے، ہمیں تو علم ہی نہیں دیا نا اس نے۔ سر اگر ہم مجبور نہیں ہیں پھر حضرت موسی نے اینڈ میں ایسا کیوں کہا؟ ہر کسی انسان کے لیے، انڈیویجول کے لیے اس کام میں آسانی کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو۔ فار ایگزامپل ایک آدمی چور ہے، اس کا مطلب کو چوری میں آسانی کی جائے گی، اگر وہ نیک اعمال کرنے جائے گا تو اس کو مشکلیں کی جائے گی اللہ کی طرف سے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کا علم، میں بتا رہا ہوں، خدا کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ کو تو علم ہے نہیں، مجھے بھی علم نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے کہ ہم کس حال میں مریں گے اور کیا کریں گے اور کہاں مریں گے، کچھ علم نہیں ہے۔ ایک انسان کو کی تقدیر میں خدا نے جو لکھ دیا ہے آخر میں وہی ہو کر رہے گا۔ مثلا خدا نے ایک اپنے علم کے مطابق یہ ہے اس کے علم میں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ جہنمی ہوگا، اب وہ پوری زندگی بڑے نیک کام کر رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا نا کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا۔ آخر میں کوئی ایک ایسا کام کر دے گا وہ کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کو مستحق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ کل میسر لما خلق لہ۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان پوری زندگی جنت والی زندگی گزارے گا تب بھی جہنم میں جائے گا، آخر میں کوئی ایسا کام کر دے گا، یہ اس کا برعکس، خدا کا علم غلط نہیں ہوگا، یہ ہے پوائنٹ۔ بٹ سر چلو میں اگر آپ اسی بات بھائی دیکھیں، اصل میں سمجھ پا رہا ہوں آپ پرابلم کا۔ یہ جو حدیث ہے نا وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے فری ول کو ختم کرنے کے پہ فوکس نہیں ہے، اس حدیث کا سمجھنا ہے آپ کو، سبجیکٹ میٹر سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے
چیزوں کا تو وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس حدیث کا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ خدا کے علم کی سرٹنیٹی کو ثابت کرنا ہے۔ اس حدیث کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ سر اس چیز خدا کے کا علم کی سرٹنیٹی کو ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سر تو لیکن سر آپ آپ اس دلیل سے دے سکتے ہیں دوسرا قرآن سے اس چیز کی، کیونکہ جو کیا میں نے کہہ رہے ہیں؟ حدیث بیان کی نا اس کا قرآن سے یہ دلیل ملتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، کچھ بھی میں ہر کوئی چیز آتی ہے، بٹ جو اللہ صحیح۔ چاہے اور اس قرآن کا میں مطلب ہی ایک منٹ فار ایگزامپل ایک منٹ وہ آیت کون سی ہے ذرا پڑھنا۔ سر اب میں یہاں پر اسکرین شیئر تو نہیں کر سکتا، میں فون پہ ہوں ایکچولی، چلو اس پہ میں میں بتا زیادہ دیتا ہوں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یا سر یہی ہے، ٹھیک ہے، یہی آیت ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس آیت یس کا مطلب کیا ہے کہ تم کچھ نہیں جا سکتے۔ سر سر یہ تو میننگ ہے نا اس کی، نہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تم ہے، اس کا تم مطلب یہ کچھ ہے بھی کہ نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ چاہے۔ ہاں، تو مگر جو اللہ چاہے، اللہ نے چاہا کہ تم چاہو تو تم چاہتے ہو۔ سر جب اللہ نے چاہا تبھی میں چاہ سکتا ہوں نا۔ اب تو آبویسلی بات ہے کہ ہم اللہ کی کریشن ہے نا، اللہ نے سورج کے بارے میں یہ نہیں چاہا تو سورج کو شعور نہیں دیا، چاند کے بارے میں نہیں چاہا، چاند کو شعور نہیں ہے، ہمارے بارے میں چاہا تو ہمیں شعور ہے، یہ تو اللہ کا بٹ انعام سر ہے، اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ سر بٹ یہ تو اپلیکیبل اس چیز پہ بھی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ نیک عمل چاہو، بٹ جب اللہ چاہے گا تبھی آپ چاہ سکتے ہو۔ فار ایگزامپل اگر نہیں، کوئی چوری اس کرنا آیت چاہتا کا ہے، مطلب اس میں یہ کیوں نہیں دیکھ رہے اللہ نے چاہا کہ آپ فری ول کی زندگی جیے، آپ جی رہے ہیں۔ سر ایگزیکٹلی اگر ایسا ہوتا پھر اس حدیث میں یہ چیز بالکل نہیں ہوتی کہ اللہ ہی پرٹیکولرلی جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اور جنت کے لیے اعمال پہ لگا دیتا ہے۔ پہلے بول رہا ہے اللہ میں جنت کے لیے پیدا کرتا ہوں انڈیویجول کو، پھر دیکھو جنت آپ والے دونوں عمل پہ جگہ، لگا دیتا دیکھو ہوں۔ میرے بھائی ایک منٹ ہولڈ آن، لاسٹ کامنٹ کر رہا ہوں۔ آپ چیزوں کو یا تو سمجھ نہیں رہے یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس کا تعلق خدا کے علم سے ہے، اور خدا کے علم محیط کے ہونے سے ہمارا مجبور ہونا لازم نہیں آتا، ہم مجبور نہیں ہیں، اس چیز کو اس آیت میں بیان کیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور اس حدیث میں خدا کے علم کو بیان کیا کہ اس کا علم چاہے ماضی کا ہو یا مستقبل کا ہو یا حال کا ہو وہ یکساں ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی کمی بیشی، کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ دو الگ الگ موضوعات ہیں، ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، ٹھیک سر ہے؟ میں کانٹرڈکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں ایکچولی، میں بس بات اب کر آپ رہا جو ہوں۔ بات کر رہے ہیں، جو بات آپ کر رہے ہیں میرے وہ خیال سے ریپیٹ ہی کر رہے ہیں۔ آپ کو میرے خیال سے جواب دے دیا کہ میرے بھائی دونوں طریقے سے، حدیث کا بھی جواب، قرآن کا بھی۔ نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں، آئندہ دفعہ سر آئیے چلیے، گا کوئی اور سوال تھینک لے یو کر، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ بہت بہت شکریہ۔